तांगे के अगले हिस्से पर शामू और जुमरू बैठे थे, पिछले पर कांते और मैं। अड्डे से निकलकर किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चार मीनार से हम स्टेशन की तरफ भी जा सकते थे और अब्बाजान की हवेली तक भी। हवेली का फासला मुझे मालूम नहीं था, लेकिन चार मीनार से दोनों स्टेशनों का फासला खासा तवील था। वो कितना ही हमारा वहम गुमान हो, लेकिन किसी महफूज जगह पहुंचे बगैर कुछ कहा नहीं जा सकता था कि आगे कौन सी रुकावट का सामना करना पड़ जाए। सबकी खामोशी का सबब शायद यही धड़का था। आगे के तांगे पर विठल, पीरू और जोरा भी खामोश खामोश से बैठे थे। चार मीनार के चौक पर कांते ने मेरी तरफ मतहोश निगाहों से देखा। मैं उसकी निगाहों का मफहूम समझ गया था, मगर मैं उससे क्या कहता। विठल का शहर से बाहर जाने का इरादा होता तो वो पहले जोरा को अब्बाजान के पास जरूर भेज देता। उन्होंने अड्डे पर मौजूद अपना मुख्तसर सामान भी साथ नहीं लिया था। बहरहाल चंद लम्हों बाद तांगा जब चार कमान की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय दाएं तरफ मुड़ गया तो बात वाज़ेह हो गई। किसी और तरफ जाने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। विठल अब्बाजान के पास ही जा रहा था, गोया उसका इरादा सबको साथ लेके ही हैदराबाद से रुखसत होने का था। चार मीनार से हासी दूर आगे गुंजान आबादियों की बस्तियां ख़त्म हो जाती थीं और बड़े मकानात का सिलसिला शुरू होता था। यही रास्ता बड़े नवाब की हवेली को जाता था। मोटरों, टमटमों और बड़ी सवारियों के लिए अलग से एक रास्ता मौजूद था। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, अब्बाजान के मिलने के ख्याल से मेरे रगों में आग सी जलने लगी थी। उन्हें कुछ खबर नहीं है विठल के साथ मुझे और पीरू को देखकर उनका क्या हाल होगा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। रात जोरा वापस नहीं गया था। उसके इंतजार में यूं भी लम्हे गिन रहे होंगे। खानम को अगर उन्होंने सब कुछ बता दिया है तो उसके लिए ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। मुमकिन है अब्बाजान ने उसे भी कुछ ना बताया हो। अब्बाजान उससे कैसे कह सके होंगे कि उनका बेटा एक नवाब की कैद में है और खानम की सिफारिश के बगैर उसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। अब्बाजान को खानम से ये कहने के लिए बड़ी जुर्रत की ज़रूरत है। खानम से उनका वास्ता ही कितने दिन रहा है, सिर्फ इतने दिन जब तक वो फैज़ाबाद में जरी की हवेली में ठहरे। खानम के इसरार के बावजूद उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा होगा और विठल पर ही सब कुछ छोड़ देना मुनासिब समझा होगा। कोई आध घंटे बाद हम एक सरसब्ज़ इलाके में आ गए थे जहाँ हर तरफ कलानुमा हवेलियाँ बनी हुई थीं। तांगे वाले को जोरा के रास्ता बताने के अंदाज से जाहिर था कि अब अब्बाजान की खरीदी हुई हवेली ज़्यादा दूर नहीं है। हवेली पहुँचने के बाद अब शायद इतनी देर ना लगे। काश कि ऐसा ही हो। रात का वक्त सफ़र के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। रात को बम्बई के लिए गाड़ी रवाना होती है, नहीं होती तो भी हमें यहाँ से किसी और सिमत निकल जाना चाहिए। जितनी जल्दी इस शहर से छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। विठल को भी इन सब बातों का एहसास होगा कि यहाँ मज़ीद एक लम्हा भी नहीं गंवाना चाहिए। अब्बाजान की इतनी तवील गैर हाजिरी से फर्रुख, फरयाल, फरहबा और अकबर तो बिल्कुल ही मायूस हो गए होंगे। मौलवी अकरम बहुत नेक आदमी है, लेकिन कोई कब तक दूसरों का इतना ख्याल रख सकता है। बम्बई जैसे शहर में 3 जवान लड़कियों की जिम्मेदारी। मौलवी अकरम उन्हें ज़माने की निगाहों से बचाए रखने में खुद बहुत निढाल हो गए होंगे। तिब्बत से हज जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हो सकता है अब्बाजान ने कलकत्ता या फैज़ाबाद से अपनी जल्द वापसी के बारे में उन्हें कुछ लिखा हो, और लिखा हो कि उनका गुमशुदा बड़ा बेटा भी उनके साथ आ रहा है। या अब्बाजान ने ये सोच के कि जहाँ इतने दिन गुजर गए हैं वहाँ चंद दिन और सही उन्हें कुछ भी ना लिखा हो। बहरहाल ज़्यादा ज़्यादा अब एक ही दिन का बल रह गया है कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। उनके सामने जाने के तसव्वुर से मेरा सीना बंद होने लगता था। मालूम नहीं वो अपने भाई को पहचाने भी कि नहीं। उन्हें उस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहिए जिसकी वजह से उनका घर उनसे छूट गया, और उनकी माँ। उन्हें अम्मी से बहुत शिकवा होगा कि उन्होंने उन सब का ख्याल नहीं किया। एक मैं ही तो उनका बेटा नहीं था, मगर मैं उनके सामने ज़रूर जाऊंगा और उनसे कहूँगा वो जितनी चाहे मुझे सज़ा दे लें, वो अपने भाई को संगसार करे अगर इस तरह कोई तलाफी हो सकती है। तांगा चौराहे से मुड़ के एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर ठहर गया। पत्थर की ऊंची चार दीवारी और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान झांकती हुई लाल इमारत का बलाई हिस्सा बाहर से नजर आ रहा था। दरबार मौजूद था। जोरा को देखते ही उसने झुक के सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। मेरे मसामों से पसीना फूट रहा था और सारा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। तांगे से उतर के कांते ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी सांसें भी तेज तेज चल रही थीं। दरबार ने छोटा दरवाज़ा खोला था। कांते और मैं सबके बाद अंदर दाखिल हुए। दोनों जानब लगी हुई फुलवारी के बीच सुर्ख रंग की चौड़ी गुजरगाह हमारे सामने थी। मेरे पैर डगमगा रहे थे। पीरू, जुमरू और शामू की चमकती आंखें इधर उधर भटक रही थीं। क्यारियों में गुलाब के बड़े बड़े फूल खिले थे और दूर चार दीवारी तक पेड़ों का कितार दर कितार सिलसिला चला गया था। गुजरगाह का घुमाव अबूर करते ही इमारत हमारे मुकाबिल थी। लाल और सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई 2 मंजिला हवेली। तूलो अर्ज़ में इतनी बड़ी नहीं थी, मगर सारा नक्शा किसी महल से मुतशाबे था। उस वक़्त धूप ऊपर चली गई थी और हर जानब सांवली सी रोशनी फैली हुई थी।
ہم عمارت سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ میں مارٹی دکھائی دیا۔ وہ مارٹی ہی تھا۔ وہ نکلا ہی تھا کہ اس نے ہماری آہٹیں سنی۔ یکایک اس کے جسم میں بجلی سی لپکی۔ وہ بے تحاشا چبوترے کی سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ گیا۔ پیرو نے آگے بڑھ کے اسے پکڑ لیا۔ ماسٹر ماسٹر، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، سالا تم ابھی ایک دم فنٹوش کی مافک بدل گیا ہے۔ مارٹی کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ وہ بدحواسی میں سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر اس کی نظر پڑی تو بوکھلا سا گیا۔ راجا استاد۔ پیرو کے بازوؤں سے خود کو چھڑا کے وہ تڑپتا ہوا میری طرف بڑھا اور مجھے دبوچ دبوچ کے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ مانو سے کچھ خیال آیا اور وہ وحشت کے عالم میں سیڑھیاں طے کرتا ہوا اندر کی جانب بھاگ پڑا۔ ہم چبوترے پر چڑھے ہی تھے کہ اندر سے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دی اور مارٹی کی بھڑکتی آواز بھی۔ وہ ایک وسیع و عریض گول کمرہ تھا۔ اوپری گنبدی چھت پر جا بجا رنگ برنگے شیشے جڑے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک بڑا فانوس تھا۔ دیواروں پر ہر طرف بیل بوٹے کھدے ہوئے تھے اور فرش پر نیلا قالین تھا۔ دیواروں کے ساتھ 3 جانب گدیلے رکھے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک جانب چوکی کی نشست تھی۔ ان سب کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ سبھی موجود تھے، ابا جان، مارٹی، زورا، ٹنگو، کانتے، جمرو، شامو، پیرو، وٹھل اور میں، منیر علی بھی۔ منیر علی کو وہاں دیکھنے کے بعد خانم کی آمد کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ خانم کے بجائے کوئی عذر لے کر آئے ہوں۔ تار کے ذریعے ابا جان کا وٹھل کو بلوانا اور وٹھل کے بعد خانم کی طلبی۔ خانم تو اس افراتفری اور سراسیمگی میں نیم جاں ہو گئی ہوگی، شاید اس لیے منیر علی کو آنا پڑا ہو، مگر مجھے تصدیق کی کوئی ایسی الجھن نہیں تھی۔ وہاں تو سب کچھ بدلا ہوا تھا، کسی کو کچھ اور سوچنے کی فرصت نہیں تھی۔ ابا جان کے ایک جانب وٹھل بیٹھا تھا اور دوسری جانب پیرو۔ میں ان کے بالکل سامنے تھا۔ وہ مجھے گلے سے لگا کے خوب ٹٹول ٹٹول کے دیکھ چکے تھے، لیکن شاید ابھی تک انہیں کسی فریب نظر کا گمان تھا۔ بار بار ان کی متوحش نگاہیں میری اور پیرو کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ حویلی پر چھائی ہوئی خاموشی صرف چند لمحوں میں بدلیوں کی طرح چھٹ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کے سب ایک دوسرے سے مدتوں بعد ملے ہوں اور سب دنیا سے دور کسی جزیرے میں آ بسے ہوں، کسی گمشدہ جنت میں۔ تجھے دیکھا ہے آج برسوں بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ کوئی دیر تک کسی کو ہوش ہی نہیں رہا۔ پھر ابا جان کو احساس ہوا۔ انہوں نے مارٹی کو اشارہ کیا کہ وہ ہم تھکے ہوں کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرے۔ تھکن تو یہاں آتے ہی دور ہو گئی تھی۔ مارٹی بڑبڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے آنے سے پہلے ابا جان نے حکم دیا کہ پہلے سب اپنا خلیہ درست کر لیں، لباس تیار ہے اور غسل کے لیے گرم پانی بھی۔ ان دنوں میں ابا جان نے اندازے سے سب کے کپڑے تیار کرا لیے تھے، ایک کی بجائے 2 جوڑے۔ نواب حشمت جنگ سے تعلق کے باعث انہیں اس اہتمام کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی کہ نواب کا سامنا ہونے پر مکینوں کا لباس بھی مکان کے شایع ہو۔ کسی کا جی وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سب مختلف کمروں میں چلے گئے۔ گول گنبدی نشست گاہ کے تینوں دروازے ایک گول راہدری میں کھلتے تھے، وہیں سے کمروں کے لیے مختلف راستے نکلتے تھے۔ ساری کی ساری حویلی بیش قیمت سامان سے مرصع تھی، کہیں بھی کسی ویرانی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آئینے، پردے، کھڑکیوں کے شیشے، منظروں کی تصاویر اور دیگر آرائشی چیزوں پر کہیں گرد کا نشان تک نہیں تھا۔ میں راہدری میں آیا ہی تھا کہ منیر علی نے میرا بازو تھام لیا اور آنکھ کے اشارے سے مجھے اپنے ساتھ آنے کی ہدایت کی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے خانم کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل گھبرانے لگا کہ کہیں وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ بتائیں، اور راہدری ہی سے اوپری منزل کو سیڑھیاں جاتی تھیں۔ اپنی آپی سے نہیں ملو گے؟ وہ سرگوشیانہ مجھ سے بولے۔ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ آپی آئی ہیں؟ میں نے دھڑکتی آواز میں کہا۔ انہیں بہرحال آنا تھا، وہ تمتماتے لہجے میں بولے۔ اور کون کون ہے؟ آنے کو تو سبھی تیار تھے، میں نے روک دیا۔ جہانگیر مچلا جا رہا تھا۔ منیر علی نے افسردگی سے کہا۔ کیا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہی کو سب کچھ معلوم ہے؟ نہیں، متانت سے بولے۔ بھائی صاحب نے صرف مجھے کو کچھ بتایا ہے۔ میں نے خانم کو تسلی دینے کی اپنی جیسی کوشش کی ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ سوجھ بوجھ کے لحاظ سے ہزاروں میں ایک ہے۔ طرح طرح کے سوال کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہ دیکھ کے وہ بہت پریشان تھی۔ نہ پوچھو سارے راستے ہم نے وقت کس طرح کاٹا ہے، کیسے کیسے وہم ستا رہے تھے۔ خانم میں پھر بھی بہت تحمل ہے، لیکن سفید ہو گئی ہے۔ پہلے تم مجھ سے جا کے مل لو۔ میرے قدم رکنے لگے تھے، مگر پھر میں نے جلدی جلدی سیڑھیاں طے کی۔ بالائی منزل کے پہلے کمرے کے باہر جھروکے کے پاس ہی خانم کھڑی تھی، سرتپا نیلگوں لباس میں، تنگ مہری کا پاجامہ اور کوڑا ہوا کرتا، دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا، ہاتھوں میں طلائی چوڑیاں۔ اس نے سیڑھیوں پر ہماری چاپیں سن لی تھیں، اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ منیر علی نے غلط نہیں کہا تھا، خانم پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بڑی پھٹی پھٹی آنکھیں، چہرے کی ساری سرخی پھیکی۔ مجھے دیکھ کے اس کے سراپے میں لہریں سی اٹھیں اور اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ بے تابانہ میری طرف بڑھی، میرے ہاتھ بھی بے اختیار پھیل گئے۔ میں اسے تسلی دینے آیا تھا، لیکن مجھے اپنی ہی سدھ بدھ نہ رہی۔
خانم نے مجھے بازو میں چھپا لیا، ان میں بہت نرمی اور ٹھنڈک تھی۔ میرا بند ٹوٹنے لگا، ایسا محسوس ہوا کہ میں چکرا کے گر جاؤں گا، جیسے میرے جسم کی ساری قوت ڈھیر ہو گئی ہو۔ اور خانم کا قد بہت بڑا ہے، اس کا سینہ کوئی سمندر ہے، اور جیسے میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے اتنے قریب رہ کر بھی اس سے کتنا دور رہا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی بے قرار انگلیاں میرے بالوں، میری گردن اور کمر پر لرزاں ہوئیں۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا۔ منیر علی نے میری کمر پر تپکی دی اور میرا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا تو میں بوکھلا سا گیا۔ بابر میاں، یہ کیا؟ میں نے تم سے اس لیے تو یہاں آنے کو نہیں کہا تھا۔ منیر علی کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے مجھے اس سے جدا کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے وہیں کمرے کے باہر پڑی چوکی پر لے آئے۔ خانم بھی آ کے میرے برابر بیٹھ گئیں۔ میری نظر اس کے چہرے پر گئی، میری آنکھیں اور دھندلانے لگیں۔ خانم کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ ہم دونوں دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے۔ منیر علی بھی کچھ نہیں بولے، پھر آخر وہی کہنے لگے، میرا خیال ہے بابر میاں، اب نیچے چلو۔ خانم بیٹی، تم بھی اپنا حال کچھ ٹھیک کرو۔ سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں، وٹھل اور پیرو بھی۔ ان لوگوں کے لیے تمہیں کچھ انتظام وغیرہ بھی کرنا ہے۔ تھوڑی دیر انہیں یہی رہنے دیجیے۔ خانم نے بمشکل زبان کھولی اور ڈوبتی آواز میں منیر علی سے کہا، یہ اب یہی ہیں، اور اب تو سب یہی ہیں۔ منیر علی گہری سانس بھر کے بولے، میں نے یہاں عمدن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم دونوں اتنے لبالب ہو، اور تم بیٹی، تم تو بہت حوصلے والی ہو۔ میں تو بھی بابر میاں سے یہی کہہ رہا تھا، دھوپ چھاؤں ہی زندگی ہے۔ میں نے تم سے راستے میں کیا کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو سب خیریت ہوگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ منیر علی نرم آواز میں بولے، بابر میاں سے پوچھو، اب ایسی کوئی الجھن درپیش نہیں ہے۔ ہاں آپی، میں نے اٹکتے لہجے میں کہا، اب سب ٹھیک ہی ہے، مگر خانم دبی زبان میں بولی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، یقیناً آپ بہت کچھ جاننے کے لیے بےتاب ہوں، مگر اب بہت کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اسے دہرانے سے کچھ حاصل نہیں، آپ اطمینان رکھیے۔ اطمینان تو تمہیں دیکھ کے ہی ہو گیا، مگر مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ سمجھو کہ ایک معاملے میں تمہاری ضرورت پڑ گئی تھی۔ منیر علی بیچ میں بولے، لیکن اب سب درست ہو چکا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ خانم اضطراب سے بولی، کچھ میری بات تھی آپی، میری وجہ سے آپ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ خانم حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی، اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے پھڑک کے رہ گئے۔ میں نے جھجھراتی آواز میں کہا، آپ کا آنا شاید ضروری ہو گیا تھا، بہتر ہے مجھ سے کچھ مت پوچھیے، وٹھل بھائی آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ سب کو احساس تھا کہ آپ کس قدر پریشان ہو جائیں گی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں، اور یقین کیجیے میں نے نہیں، وٹھل بھائی نے آپ کو بلوایا تھا۔ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ارزدگی سے بولی، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے مشورہ کیا جاتا تو میں شاید منع کر دیتا۔ میرے ذہن میں تو دور دور تک نہیں تھا کہ آپ کو تار دے دیا جائے گا، مگر سمجھیے کہ وٹھل بھائی کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں رہا تھا۔ چارہ تو دوسرا بھی تھا، لیکن نتائج کا یقین نہیں تھا، کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ وہ التجائی لہجے میں بولی، یقین کرو، سوچ سوچ کے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ مت سوچیے، آپ کی اذیت کا مجھے خوب اندازہ ہے، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا، بلکہ کسی کے بس میں بھی کوئی ایسی بات ہے تو وٹھل بھائی نے بالکل ٹھیک کیا، پھر یہ اذیت تو میرے لیے عین راحت ہے۔ اس کی آواز رندھنے لگی، میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں تمہارے یہاں وٹھل بھائی کے کسی کام آؤں۔ میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ یہ تو آپ دوسروں سے پوچھیے، آپ کی ذات ہی آپ کا مقصد ہے، مقصد صرف اپنے لیے تو نہیں ہوتا۔ میں نے عاجزی سے کہا، وٹھل بھائی نے جو بہتر سمجھا وہی کیا، مگر مجھے یہ سب کچھ اس طرح اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیا اچھا نہیں لگتا تھا؟ یہی کہ آپ کو دوبارہ کسی، میرا مطلب ہے اس شہر میں۔ لفظ میرے حلق میں منتشر ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اور ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ تم رک کیوں گئے؟ وہ اضطراری انداز میں بولی، میں نے زندگی میں بہت سے صدمے سہے ہیں، لیکن شاید یہ صدمہ نہ سہا جا سکے کہ تم اپنی آپی کو کسی آزمائش کے لیے مشتبہ سمجھو۔ یہ سارا رتبہ تم نے اور وٹھل بھائی نے دیا ہے، میرے نگہبان موجود ہیں، پھر مجھے کاہے کی فکر ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر تمہاری نظروں میں مجھ سے کوئی لرزش۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ معلوم نہیں ہے آپی آپ کیا سمجھ رہی ہیں، ایسی باتیں مت کیجیے۔ رتبہ کون کسی کو ایسے ہی دیتا ہے؟ رتبہ تو رتبے کے لائق لوگوں ہی کو ملتا ہے۔ میرا یقین ہے آپ سے لرزش کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ایسی ویسی ہر بات دل سے نکال دیجیے۔ میرے لہجے میں تندئی آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کسی مان پر ہی تو آپ کو اطلاع دی گئی تھی، وہ وقت اب ٹل گیا ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، تھی بھی تو اب بالکل نہیں رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری کوئی بات اسے مطمئن نہیں کر سکے گی۔ ایک بار جی میں آئی کہ اسے سب کچھ بتا دوں، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اسی طرح مضطرب ہوتا۔ اسے بلانے کے لیے 2 ارجنٹ تار دیے گئے تھے اور خط لکھا گیا تھا، نیز کسی اور جگہ نہیں، حیدرآباد آنے کو لکھا گیا تھا، جہاں اس نے ایک
عرصہ گزارا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا یہ رویہ اس کے لیے بہت ناقابل فہم ہوگا۔ جانے کیسے کیسے شبے اس کے دل میں پنپ رہے ہوں گے، مگر میں اسے کیا بتاتا؟ میری زبان سے شاید کچھ بھی نہ نکلتا۔ میں نے اس کی منت کی، مجھ سے کچھ مت پوچھیے آپی، شاید میرے لیے آپ کو بتانا مناسب نہ ہو۔ اس کا چہرہ سلگ رہا تھا، آنکھیں انگارے جیسی ہو رہی تھیں، ہونٹوں کے گوشے لرز لرز اٹھتے تھے، مگر اس نے پھر مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ منیر علی کرسی سے اٹھ کے چوکی پر آ گئے اور کہنے لگے، تم اتنی ہراسہ کیوں ہو رہی ہو بیٹی؟ بابر میاں واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب اسے دہرانا بے نتیجہ ہے۔ میرا خیال ہے ہم جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے، ممکن ہے آج ہی رات۔ خانم کچھ نہیں بولی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آہستگی سے کہا، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور بخدا تم مجھے زہرا سے زیادہ عزیز ہو، کوئی تکدر نہ کرو، میرا کہا تو مانو گی؟ خانم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بے تابانہ ان کی طرف دیکھا۔ منیر علی نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ خانم سے سکنے لگی۔ اچھا ہوا کہ مان زینہ پر کسی کی آہٹ ہوئی، وہ ابا جان تھے۔ خانم نے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ابا جان ہمیں آوازیں دیتے ہوئے آئے تھے، مگر ہم دونوں کے چہرے دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ پہلے انہوں نے منیر علی کو غور سے دیکھا، پھر مجھے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ہم نیچے آ ہی رہے تھے بھائی صاحب، منیر علی نے زیر لبی سے کہا اور ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، گول کمرے کا بڑا فانوس روشن کر دیا گیا تھا اور ساری فضا بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ وہاں کانتے اور جھمرو دھلے دھلائے بیٹھے تھے، گریبان کوڑا ہوا سفید کرتا، چھوٹی موری کا سفید پاجامہ اور واسکٹ، دونوں کی واسکٹوں کے رنگ مختلف تھے، بال سلیقے سے کوڑے ہوئے۔ میں بھی ایک ثانیے کو چونک پڑا، دونوں شہزادے لگ رہے تھے۔ کمرے کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کانتے اور جھمرو ہیں۔ مجھے دیکھ کے دونوں مسکرانے لگے۔ کانتے نے اتراتے ہوئے اپنی واسکٹ کی گرد انگلی سے صاف کی، مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اتنی دیر میں شامو اور زورا بھی آ گئے، پھر پیرو اور وٹھل، سب کے سب تر و تازہ، شگفتہ شگفتہ نظر آ رہے تھے۔ سب آ چکے تھے۔ معمر ملازم نے چپکے سے ابا جان کے کان میں آ کے کچھ کہا۔ ابا جان اٹھ گئے اور انہوں نے سب کو اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ہم انہیں کی پیروی میں گول کمرے سے نکل کے راہداری کا چند قدمی فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہاں ایک لمبی چوڑی میز لگی تھی، میز پر قسم قسم کی چیزیں چنی ہوئی تھیں، چائے، دوسرے مشروبات، پھل، میوے، مٹھائیاں اور کئی طرح کی نمکین چیزیں۔ کھانے کا اہتمام بھی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ میں نے نہ غسل کیا تھا، نہ لباس بدلا تھا۔ نیچے آ کے منیر علی نے مجھے روک لیا تھا کہ چائے تیار ہے، اب ناشتے وغیرہ سے نمٹ کے ہی لباس تبدیل کرنا۔ رات کے کھانے میں بھی اب کتنا وقت رہ گیا تھا، لیکن وٹھل کے سوا سب نے خوب سیر ہو کے کھایا۔ اس نے صرف ایک پیالی چائے اور تھوڑی سی آلو کی چاٹ کے سوا کچھ نہیں لیا۔ وٹھل ویسے بھی ان سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شاید اور کسی نے خیال نہ کیا ہو، لیکن مجھے وٹھل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری بھاری تھی، چہرہ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اتنے دنوں تک وہ تقریباً جاگتا ہی رہا تھا۔ ممکن ہے یہ حال تھکن کی وجہ سے ہو، اسے گہری نیند کی ضرورت تھی۔ ہجوم سے آنے کے بعد شروع میں تو یہاں کی خاموشی بہت عجیب معلوم ہوئی، لیکن جلد ہی یہاں کے دور و دیوار سے سب مانوس ہو گئے۔ مارٹی سب کا میزبان بنا ہوا تھا اور بس یہ کسر رہ گئی تھی کہ وہ پلیٹیں ہمارے منہ میں ٹھوس دے۔ ادھر سے ادھر دوڑا پھر رہا تھا، ہر ایک کے منہ میں مٹھائی کا پورا دانہ رکھ دیتا، پھر خود ہی بری طرح کھلکھلانے لگتا۔ میرا خیال تھا کہ چائے کے دوران وہ بمبئی روانگی کے بارے میں کوئی فیصلہ ضرور کر لیں گے، آج رات یا کل صبح کی گاڑی سے، لیکن کسی نے سفر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ابھی وقت تھا، دیواری گھڑی میں 7:30 بجنے والے تھے۔ گاڑی 9 بجے سے پہلے نہیں جاتی تھی۔ اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت پڑا تھا، لیکن جانے والوں کے انداز اور ہی ہوتے ہیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایک رات آرام کر کے چلنے کا مشورہ مناسب رہتا، حالانکہ صحیح آرام تو منزل ہی پر پہنچ کر ملتا ہے۔ ہم حویلی میں آ گئے تھے، لیکن حویلی تھی تو اسی شہر حیدرآباد میں۔ چائے پینے کے بعد سب پھر نشست گاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ ایک ملازم نے وٹھل کے آگے پرانی طرز کا ایک بڑا سا حقہ رکھ دیا، سیاہ قلم کی فرشی اور نیچے زری جیسا کام، تانبے کی جالی کٹی ہوئی چلم سرپوش کے ساتھ۔ تمباکو کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یہ حقہ ابا جان ہی وٹھل کے لیے لائے ہوں گے، کیونکہ بالکل نیا معلوم ہوتا تھا، مگر وٹھل نے چند ہی کش لیے ہوں گے کہ تخت سے اٹھ گیا اور ابا جان کو ساتھ لے کے کمرے سے نکل گیا۔ یقیناً وہ کچھ طے ہی کرنے گئے ہوں گے، مگر یہ بات یہاں سب کے سامنے کرنے میں کیا مذائقہ تھا؟ میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی، کہیں کسی موضوع، موقع، شبھ گھڑی کے لیے وٹھل کے ذہن میں یہاں کچھ اور وقت گزارنے کا خیال تو نہیں ہے، راستے محدود ہونے کا کوئی اندیشہ؟ مگر وقت گزرنے پر تو راستے اور محدود ہو سکتے ہیں۔ وٹھل کو واپسی میں دیر ہو گئی، میں مارٹی کے ساتھ باہر نکل آیا، شامو بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ کانتے اور زورا پہلے ہی کسی طرف نکل گئے تھے۔ مارٹی حویلی دکھانے کے لیے اصرار کرنے لگا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا،
مگر میں اس کی خاطر انکار نہ کر سکا۔ ویسے بھی مجھے یہاں کون سا کام تھا؟ میں نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ ان میں سے کسی کو اس شہر سے جانے کی جلدی نہیں ہے۔ شاید میرے ہی حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ ان سب کی دانش میں اب کچھ کرنا باقی نہیں رہا تھا اور دیر سویرے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حویلی کا کوئی ایک حصہ نہیں تھا۔ مردان خانہ، زنان خانہ، مہمانوں کے لیے خاص حصہ اور مختلف نوعیت کے کمرے۔ نچلی منزل پر تقریبات اور خصوصی محفلوں کے لیے ہال جیسا ایک بڑا کمرہ۔ اوپری منزل جانے کے بھی کئی راستے تھے۔ نیچے کی طرح اوپر بھی مختلف اقامتی حصے تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی اور ایک دوسرے سے الگ بھی۔ اس کے علاوہ تہانہ، زمین دوز ٹھنڈے اور گرم کمرے۔ ہر جگہ قیمتی ساز و سامان بھی موجود تھا، میزیں، کرسیاں، پلنگ، آئینے اور تصویریں۔ دیواروں میں الماریوں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ کئی کمروں میں ہوٹلوں کی طرح غسلخانے وغیرہ ملحق بھی تھے۔ دیواریں اور چھت منقش اور کھڑکیوں پر رنگ رنگ کے پردے آراستہ۔ اندر ساری کی ساری عمارت پھول بھلائیوں جیسی تھی، جدھر سے نکلو گھوم کے ادھر ہی آ جاؤ۔ عمارت کے عقبی حصے میں نوکروں کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ زنان خانے کا باغ الگ تھا، عام باغ الگ۔ گھر کی ضرورت کے لیے ترکاریاں اگانے کو زمین کا ایک مختصر قطعہ بھی مخصوص کیا گیا تھا۔ ٹینس کھیلنے کے لیے کورٹ بھی تھا۔ باغ میں ایک تالاب بھی۔ تالاب میں مارٹی کے کہنے کے مطابق رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی تھی۔ حویلی کے مکین نے ابا جان سے غلط نہیں کہا ہوگا کہ کسی انگریز افسر کی عمارت پر نظر تھی۔ ابا جان نے اس کے عوض بڑی رقم ادا کی تھی، مگر دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کی عمارت ادا کی جانے والی رقم سے گراں بہا ہے۔ ہو سکتا ہے نواب حشمت جنگ نے حویلی کے مکین سے اپنے خصوصی مراسم کی بنا پر ابا جان کے لیے کوئی رعایت کرائی ہو اور اس رعایت کا بار بالا ہی بالا خود برداشت کیا ہو۔ حویلی کی سج دھج برقرار رکھنے کے لیے ملازموں کی ایک بڑی تعداد لازم تھی۔ مارٹی مجھے ایک ایک چپا اس طرح دکھا رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اسی نے تعمیر کیا ہو اور ہمارا مستقل یہی رہنے کا ارادہ ہو۔ اسی کا اشتیاق مجھے روک لیتا تھا۔ میں باقی پھر اٹھا رکھنے اور واپس اندر چلنے کے لیے کہتے کہتے رہ جاتا تھا۔ پچھلے حصے میں ایک جگہ ہمیں ٹنگو مل گیا۔ وہ ہمیں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ابا جان اور منیر علی سے الگ کمرے میں کچھ دیر باتیں کر کے وٹھل اوپر خانم کے پاس چلا گیا ہے اور ابھی تک وہیں ہے۔ باغ میں تھوڑی دور جا کے ہم اندر واپس آئے۔ کانتے اور زورا موجود نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ وہ کسی کمرے میں آرام کے لیے چلے گئے ہوں گے، لیکن اپنے اطمینان کے لیے میں نے جمرو سے ان کے بارے میں معلوم کیا۔ جمرو نے میرے سر میں اور ریت بھر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں وٹھل کی ہدایت پر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ حویلی سے باہر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں لاڈلے بھائی، اس نے سکون سے جواب دیا۔ جمرو ہونٹ لٹکا کے رہ گیا۔ اس وقت حویلی سے باہر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ واپس اڈے پر یا سواری لینے؟ مگر سواری کے انتظام کے لیے نوکروں کی کیا کمی ہے؟ میری رگوں میں برف سی جمنے لگی۔ وٹھل نشست گاہ میں واپس آ چکا تھا اور حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ پیرو بھی وہیں تھا۔ میں نے سوچا پیرو سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں، لیکن ایک تو وہ وٹھل کے بہت قریب بیٹھا اس سے باتوں میں منہکم تھا، دوسرے مجھے خود اچھا نہیں لگا۔ مبادا میری وحشت اسے گرا گزرے یا وہ مذاق اڑانے لگے۔ میں وہیں خاموش بیٹھا کانتے اور زورا کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئے۔ گھڑی میں 9 بجنے والے تھے۔ گھڑی دیکھ کر مجھے کسی قدر سکون ہوا۔ روانگی کا امکان اب خارج از بحث تھا۔ بہتر یہی تھا کہ میں کسی کمرے میں جا کے آنکھیں بند کر لیتا، لیکن میں خود پر بوجھ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے چڑ ہونے لگی تھی۔ خود کو بہت سمجھاتا تھا، ایک مجھے کو ایسی تلا بیلی کیا پڑی ہے، سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ مگر دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں بھٹکنے لگتی تھی۔ پھر میں نے وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ اٹھ کے میں ابھی دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ وٹھل کی گونجتی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ تو نے کپڑے نہیں بدلے رہے؟ نہیں، میں نے مڑ کے ترشی سے کہا۔ کھینچ لے، اب سویرے ہی بدل لوں گا۔ کہیں چلنا ہے رے؟ میں نے تذبذب سے پوچھا۔ چلنا ہے لاڈلے، وٹھل نے تنک کے کہا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھنا چاہا، لیکن میری زبان کھولنے سے پہلے ہی اس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے تحمل کی تلقین کر دی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا اور چند لمحے وہیں دروازے پر منجمد کھڑا رہا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ گاڑی کا وقت گزر جانے کے باوجود ہم یہاں سے نہ نکل سکیں؟ ہم کسی بھی سواری میں راتوں رات شہر سے دور ہو سکتے ہیں، کم سے کم سکندرآباد تک تو جا ہی سکتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا ریلوے جنکشن ہے۔ ممکن ہے کانتے اور زورا حفظ متقدم کے لیے حویلی کے آس پاس کے علاقے کا جائزہ لینے نکلے ہوں کہ ہماری آہٹوں پر کوئی کان لگائے تو نہیں کھڑا ہے۔ وہ سیر و تفریح کو تو نہیں گئے ہوں گے۔ اڈے پر واپس جانے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے لیے وٹھل کی ہدایت بے سبب تو نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران نواب حشمت جنگ آ جائے یا ابا جان ہمیں لے کے اس کے پاس جانا چاہتے ہوں۔ میں باہر نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا جان کے سلوائے ہوئے کپڑے کون سے کمرے میں رکھے ہیں۔ وہیں سے سب نے اپنے ناپ کے کپڑے منتخب کیے تھے۔ ابھی وہاں کئی جوڑے رکھے تھے۔ میں نے شانے سے اپنے لیے ایک کرتا ناپ کے دیکھا۔ اس سلسلہ میں مارٹی ہانپتا ہوا آ گیا اور ایک چھوٹا سا سوٹ کیس میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، راجہ استاد، اپن سالہ بھی ایک دم بھول گیا۔ خانم بہن اپن کو بولا تھا،
ادھر تمہارے لیے زری بہن کا ایک چیز اس کے پاس پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ابھی کھول کے دیکھتا ہے راجا، مارٹی جھلملاتی آواز میں بولا۔ میں دم بخود سا کھڑا تھا۔ مارٹی نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی چابی لہرائی۔ ابھی بولے تو کھول کے دیکھے۔ زری نے بھیجا ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہاں راجا، اپنی زری سسٹر نے۔ ہاؤ ونڈرفل شی از، اپن بولتا ہے قسم سے ٹاپ ٹو باٹم ایک دم گاڈلیس ہے۔ اس نے چابی کفل میں گھما دی تھی مگر رک گیا۔ کھولتے کیوں نہیں؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں راجا استاد، اپن ایک دم الو کا پٹھا ہے، ابھی تم ہی اس کو کھولو، وہ کسمساتے ہوئے بولا، اور جلدی سے ریڈی ہو کے آ جاؤ۔ وہ کمرے سے جانے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مارٹی کا جسم چور سا بن گیا تھا، معذرت خوانا سا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ اس کی جھجک کا کیا سبب ہے۔ مجھے اس پر غصہ بھی آیا اور پیار بھی۔ اچانک اسے خیال آ گیا کہ میرے لیے بھیجی گئی چیز مجھے کو کھولنی چاہیے۔ میں نے حکمی لہجے میں اس سے کہا کہ سوٹ کیس وہی کھولے۔ مارٹی نے بجمر تمیل کی اور اچھلنے لگا۔ دیکھا راجا، ابھی کیا کیا زری سسٹر نے بھیجا ہے۔ سوٹ کیس میں ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ 2 جوڑی کپڑے، سیاہ شیروانی، واسکٹ، بنیان جرابیں اور سلیم شاہی جوتے، آئینہ، کنگھی، تولیہ، منجن کا ڈبہ، رومال اور عطر کی شیشی، سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ میری نظروں میں زری کی تصویر گھومنے لگی۔ چلتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا، ابھی سارے کپڑے تو تیار نہیں ہوئے ہیں۔ منیر علی بتا رہے تھے کہ ہمارا تار ملنے کے وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ انہیں زمینوں پر اطلاع دی گئی۔ اس دوران دوسرا تار پہنچ گیا، مگر کوئی دوسرا شخص بھی تو وٹھل کے نام سے تار دے سکتا تھا۔ اسی تذبذب میں 2 دن لگ گئے اور جب تک خط نہیں ملا انہوں نے سفر کا ارادہ نہیں کیا۔ خانم کے آنے میں اسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ دیر شاید اس لیے ہونی بھی تھی کہ ہمیں حیدرآباد میں اس کے آنے سے پہلے نواب عالمتاب کی حویلی سے نکل کے آنا تھا۔ درمیان کے ان 2 دنوں میں زری کو یہ چیزیں اکٹھی کرنے کا موقع مل گیا ہوگا۔ مارٹی ایک ایک چیز احتیاط سے نکال کر مجھے دکھا رہا تھا۔ نیسا کے ہاتھ کا کوڑا ہوا رومال بھی تھا۔ جب میں چلا تھا نیسا نے یہ ادھورا رومال مجھے دکھایا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ پھول اس نے کیسا بنایا ہے۔ یہ سارا کام زری ہی نے اسے سکھایا تھا۔ اسی نے نیسا کو مشورہ دیا ہوگا کہ سفید رومال کے کونے پر سفید تارکشی سے پھول بنایا جائے تو رومال زیادہ نفیس اور دیدہ زیب ہو جائے گا۔ یہ نفاست اسی کو آتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں خود کو بھول گیا۔ زری جیسے میرے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، سفید لباس میں ملبوس کسی مجرم کی طرح۔ میری پتھر آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ مارٹی نے مجھے چونکایا اور ہنسنے لگا۔ ابھی کدھر چلا گیا راجا؟ مجھے اس کے سامنے حفت سی ہوئی۔ میں نے جلدی سے ایک جوڑا نکال کے لگ رکھا۔ مارٹی نے شیروانی بھی نکال لی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں آج یہی لباس پہنوں۔ حیدرآباد میں شیروانی کا عام رواج تھا، مگر میں نے شیروانی سوٹ کیس میں واپس رکھ دی اور واسکٹ نکال کے سیدھا غسلخانے میں آ گیا۔ اسے ٹھیک طرح غسل بھی نہیں کیا گیا۔ گرم پانی موجود تھا مگر وہ اتنا گرم تھا کہ ٹھنڈا پانی ملا کے معتدل کرنے میں دیر لگتی۔ میں نے ٹھنڈے ہی پانی پر اکتفا کیا۔ پاجامے میں کمر بند پڑا ہوا تھا۔ کمر بند نیفے میں اندر سرک جانے کے خیال سے گرہ بھی لگا دی گئی تھی۔ باہر مارٹی میرا منتظر تھا۔ میں اندر سے تیار ہو کے نکلا تو مارٹی ایسی سیٹی بجانے لگا جیسے نوٹنکی میں کوئی بازیگر آنے پر تماشائی بجاتے ہیں۔ وہ جسم نچا نچا کے مجھے مختلف زاویوں سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میرے پیروں کے آگے سلیم شاہی جوتی رکھ دی۔ جوتی میرے پیر میں بالکل فٹ آئی۔ زری کو میرے کپڑوں اور جوتوں کی پیمائش کا کیسا اندازہ تھا؟ میں نے سوچا، کتنی بار باہر گیا ہوں مہینوں کے لیے، لیکن مجھے کبھی خیال تک نہیں آیا کہ اس کے لیے کوئی چیز لیتا چلوں۔ اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا، مگر شاید شکوہ کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں نصب قد آدم آئینے میں خود کو دیکھ کے مجھے اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ بالوں کی ترتیب بھی آدمی کو کتنا بدل دیتی ہے۔ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن مارٹی نے کاڑے تھے، اس لیے میں نے انہیں جوں کا تو رہنے دیا۔ ہم کمرے سے نکلنے ہی والے تھے کہ ٹنگو دوڑتا ہوا آیا۔ لاڈلے بھائی، استاد تم کو بلاتے ہیں۔ مجھے؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ کیا کانتے اور زورا واپس آ گئے ہیں؟ ہاں، وہ پھولی ہوئی سانسوں سے بولا۔ میں کسی تاخیر کے بغیر دروازے کی طرف چھپٹا۔ تیز تیز قدموں سے میں نے راہدری عبور کی۔ وہ سب مجھے نشست گاہ سے باہر ہی کھڑے نظر آ گئے۔ وٹھل کے کندھے پر شال پڑی ہوئی تھی، پیرو کے کندھے پر بھی۔ ابا جان شیروانی میں تھے۔ انہیں جیسے میرا ہی انتظار تھا۔ میرے پہنچتے ہی وہ آگے بڑھے اور چبوترے پر چلے آئے۔ باہر موٹر گاڑی کے سائبان میں 2 ٹمٹمیں موجود تھیں۔ ان سب کے چہرے بوجھل تھے، سب گم سم سے تھے جیسے موت ہو گئی ہو۔ میں ان کے قریب جا کے ٹھٹک سا گیا تھا۔ وٹھل نے مجھے پاس آنے کا اشارہ کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جتنی دیر میں ہم ٹمٹم کے قریب پہنچے، چبوترے کے دوسری جانب سے مجھے منیر علی اور خانم آتے دکھائی دیے۔ خانم برقع پہنے ہوئے تھی۔ چبوترے پر روشنی اتنی تیز نہیں تھی، مگر کالے نقاب کے بیچ میں خانم کا چہرہ چاند کے مانند دمک رہا تھا۔ برقع میں اس کا قد کچھ اور بڑا ہو گیا تھا۔ پہلے ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ کہیں اور نہ جا رہے ہوں، مثلاً نواب حشمت جنگ کے ہاں، لیکن خانم کو آتے دیکھ کے اس شبہ کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ نواب حشمت جنگ کے ہاں خانم کو لے جانا
مناسب نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے سینے میں بھرا ہوا اندھیرا جیسے چڑھ گیا۔ ٹم ٹم پر چڑھتے وقت کسی نے مجھے ٹہوکا دیا کہ انہوں نے کوئی سامان ساتھ نہیں لیا ہے، لیکن اس کا جواب دوسرے ہی پل مل گیا۔ مارٹی، شامو، جمرو اور ٹنگو ہمارے ساتھ ٹم ٹم میں نہیں بیٹھے تھے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے چبوترے تک آئے تھے، لیکن ابا جان نے انہیں وہیں روک دیا تھا۔ وٹھل نے یہی طے کیا ہوگا کہ وہ سامان لے کے بعد میں آئے، مگر مارٹی اتنی دیر سے میرے ساتھ تھا، ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتا۔ ممکن ہے مارٹی کے موجود نہ ہونے پر جمرو کو سمجھا دیا گیا ہو۔ پہلی والی ٹم ٹم میں خانم، ابا جان، منیر علی اور وٹھل بیٹھ گئے، دوسری میں پیرو، زورا، کانتے اور میں۔ جلد ہی دونوں گاڑیاں عمارت سے نکل کے بڑی سڑک پر آ گئیں۔ میں نے پیرو اور کانتے سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن پھر مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تینوں اپنے آپ میں گم بیٹھے تھے۔ میں بھی چپ رہا، اب تھکن ان پر اچھی طرح غالب آ رہی ہوگی۔ سڑک کے دو رویہ کھمبوں پر روشنی کی قطاریں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں، آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں ٹمٹموں کی چاپیں دور دور تک سنائی دے رہی ہوں گی۔ ہوا نرم اور خنک تھی، کبھی کبھی کوئی تیز جھونکا جسم میں کھپ سا جاتا تھا۔ ٹمٹم میانہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، کسی کے تعاقب کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ کانتے اور زورا سے یہ یقین کر لینے کے بعد ہی وٹھل نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہوگا، تاہم میری نظریں سڑک پر بکھری ہوئی تھیں۔ دونوں اطراف حویلیوں کے برجوں، شہ نشینوں اور جھروکوں میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں، ہر سو سکون چھایا ہوا تھا۔ ٹمٹم خاصی دور آنے کے بعد بھی شہر کے گنجان علاقے میں داخل نہیں ہوئی تو مجھے بےقلی ہونے لگی۔ میں نے کچھ دیر اور انتظار کیا، پھر سر نکال کے باہر جھانکا۔ دور تک اقامتی علاقہ ہی نظر آ رہا تھا اور ان تینوں کو سمت کی کوئی فکر نہیں معلوم ہوتی تھی۔ مجھ سے ضبط نہیں ہوا، میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے پیرو سے جھجک کے پوچھا، دادا یہ کہاں جا رہا ہے؟ پیرو نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کسی قدر حیرت امیز لہجے میں بولا، تجھ کو نہیں پتا جانی؟ ہم بمبئی جا رہے ہیں نا؟ میں نے اٹکتی زبان سے کہا۔ اس نے اپنے پنجے سے میری گردن دبوچ لی اور میرے سر کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا، ابھی کدھر ہے؟ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ بڑے نواب کے ہاں، وہ استگی سے بولا۔ مجھے یکلخت جھٹکا سا لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا کیا۔ ہاں جانی، ابن ادھر ہی جا رہا ہے، پیرو بھیجی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا جسم سن ہو گیا تھا، مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ ابھی وٹھل بھائی یہی مانگتا ہے کہ اپن لوگ ادھر چلنا چاہیے، بولتا ہے کہ ادھر خانم کا ضرورت ہے۔ مگر دادا، میں نے بمشکل کہا، میری آواز جھرجھرانے لگی تھی۔ وہ میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، کبھی ایسا بھی چلتا ہے راجا۔ میرے جی میں آئی کہ ٹم ٹم سے کود پڑوں۔ پیرو کی آواز میرے کانوں میں چٹک رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، وٹھل بھائی بولتا ہے ادھر چھوٹا نواب ایک دم روٹھ گیا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ خانم کوئی؟ وہ اپن سے جانتا ہے زیادہ۔ روکو دادا، گاڑی روک دو، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ خانم کو وہاں ایسے نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم سب کچھ بھول گئے؟ ابھی تک تمہارے جسم پر نشانات ہوں گے، کل ہی رات کی تو بات ہے، کتنی کسر رہ گئی تھی۔ تم نے نہیں بتایا دادا کہ ہم سے؟ پر وہ بولتا ہے کہ چھوٹا نواب کا حال ٹھیک نہیں ہے، لیکن خانم کوئی کھلونا نہیں ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ بازار میں نہیں بیٹھی ہے، پر کیا وہ کسی گھر سے نہیں جا سکتی؟ تم کیا کہہ رہے ہو دادا؟ اپن ٹھیک ہی بول رہا ہے دادا، مجھے وٹھل بھائی سے بات کرنے دو، میں نے فریاد کی۔ گاڑی رکوا دو۔ کانتے اور زورا بڑے نواب کو بول کے آئے کہ ہم لوگ ابھی خانم کے ساتھ ادھر آتا ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے دادا، ضروری نہیں ہے کہ وٹھل بھائی کا ہر فیصلہ درست ہو، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہر پہلو پر سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ وہ نواب لوگ ہیں، تم نے انہیں خوب دیکھ لیا، ان کے دل پتھر کے ہیں، اپنی غرض کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دو آدمیوں کو جانوروں کی طرح قید رکھ سکتے ہیں، انسانوں کو استبل میں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے تو ان سے کوئی باقاعدہ بات کیے بغیر، اور یہ سب کچھ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنے پر توجہ دینی چاہیے، میں نے عاجزی سے کہا۔ اور خانم دادا، وہ اب تمہاری بیٹی ہے، اور وہ میرے لیے بھی فمی سے کسی طرح کم نہیں ہے، پر وہ استاد کا بھی تو کچھ بنتا ہے، پیرو نے جواب میں تلخی سے کہا۔ اس نے خانم سے بات کر لیا ہے، خانم ان کے سامنے کیا بول سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے سوچنے کا کام ہے۔ چھوٹے نواب کا حال ٹھیک نہیں ہے تو کیا خانم کو اس پر قربان کر دینا چاہیے؟ خانم دل سے اس پر تیار نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے، وہ کبھی وہاں نہیں جانا چاہے گی۔ میں جانتا ہوں اسے، اپنی موجودہ زندگی عقیدت کی حد تک عزیز ہے۔ اب ان کو پتہ ہے پر جانی، وہ کسمسا کے رہ گیا۔ پر کیا؟ میں نے وحشت سے کہا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس وقت کی بات دوسری تھی جب ہم نواب کے قبضے میں تھے، اور وہ تم ہی تھے جس نے خانم کا پتہ بتانے سے انکار کر دیا تو بدلے میں سلاحوں سے بدتر قید قبول کر لی تھی۔ وٹھل بھائی کو کوئی اور راستہ نہ دے کے اسے بلانا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، مگر اب تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اب کیا بات ہے؟ یہاں رہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پہلے کیا کم ہوا ہے؟ سوچو دادا، میری بات ذرا دھیان سے سن لو، ہم کون ہیں؟ نواب کون ہے؟ خانم کون ہے؟ آدمی کے حوالے مشکل سے مٹتے ہیں۔ نواب خوب جانتا ہے ہمارا تعلق اڈے سے ہے، وہ ہمیں کبھی اس طرح کی حیثیت، میری آواز ہانپ رہی تھی، خانم کو، اگر تمہارے اور وٹھل بھائی کے اندازے غلط ہو گئے
गलत तो हो सकते हैं ना, तो फिर हर काम का एक वक्त होता है, इस काम के लिए ये वक्त किसी तौर मौजू नहीं। पीरू की बेहिसी देखकर मेरे जिस्म में खोलन सी होने लगी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कांते और जोरा अभी मुझे विट्ठल का वास्ता देके खामोश रहने की तलकीन करने लगे। वो ना मेरी बात सुनने की कोशिश कर रहे थे ना समझने की। मुझसे रहा ना क्या, मैं पीरू से बाजू छुड़ा के नीचे उतरने के लिए लपका। टमटम की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि मैं उतर ना सकता। आगे कुछ ही फासले पर दूसरी टमटम चल रही थी। मैं तेज रफ्तारी से दरमियानी फासला अबूर करके उसे आसानी से पकड़ सकता था। मुझे बहरहाल विट्ठल से बात करनी चाहिए थी। मैं उसे कहना चाहता था कि अगर उसकी यही मंशा है तो नवाब के पास जाने का ये तरीका मुनासिब नहीं है। वो टमटम में अब्बाजान और मुनीर अली भी बैठे थे, खानम भी थी। मुझ पर हिजान सा तारी था, इसके सिवा कोई यारा ही नहीं रहा था। मुझे नवाब की हवेली आ जाने से पहले उसे रोक लेना चाहिए। अगर अब्बाजान और मुनीर अली के सामने कुछ कहना मुनासिब नहीं था तो मैं विट्ठल से चंद लम्हे नीचे उतरने की दरख्वास्त कर सकता था। यकीनन उसने फैसला करने में उजलत की है, मुझे उससे इतना ही कहना था। उसके बाद उसकी जो मर्जी। लेकिन मैंने पायदान पर कदम रखा ही था कि कांते ने झपट के मेरी कमर में हाथ डाल दिया। टमटम ज़ेरो ज़बर हो गई थी। पीरू ने मेरा बाजू खींच के मुझे फिर नशिस्त पर धक्का दे दिया। दादा मेरी बात सुनो, मैंने टूटी हुई सांसों से कहा। जो खत्म हो गया उसे दोबारा कुरेदना और छेड़ना कौन सी होशमंदी है। फिर कोई उलझाव हो सकता है या कोई एक आदमी नहीं है। सभी किसी न किसी तरह मुलव्वस हो जाते हैं। वो दूसरे लोग हैं दादा, तुम तो उन्हें बहुत करीब से देख चुके हो। विट्ठल भाई जाने क्या समझ रहे हैं। नवाब आलमताब का ये वक्त तो किसी न किसी तरह गुजर जाएगा, मगर उसके लिए उस्ताद उसको देख के आया जाने। और तू भूलता है उधर नवाब का बेगम और बहन आके क्या बोलता था। मुझे याद है, लेकिन वो जल्द ही या देर में ठीक हो जाएगा। अब तक भी वो जिंदा ही है। उसको ऐसे ठीक होना होता तो कभी का हो जाता राजा। पीरू जहरान से बोला। उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई थी, खून जैसी सुर्खी। अपन उधर कोई जागीर लेने नहीं जा रहा साला, बात को हम भी इधर ही है। कभी आदमी ऐसे ठीक नहीं होता। और तू ऐसा बोलता है? अभी शीशा दे के नहीं आया है? वक्त की क्या बात करता साला, कभी बढ़ता है तो इतना ही उभर के आता है। अभी नीचे झांक के अपने से बोल, वक्त तो तूने भी कम नहीं लिया है। उसकी निगाहें मुझे अपने जिस्म पर चुभती महसूस हो रही थी। मैं गुंग बैठा उसे देख रहा था। पीरू ने फिर सर झुका लिया और थकी हुई आवाज में बोला, अपनी जुबान भी नहीं समझता क्या? पीरू का एक एक लफ्ज मेरे सीने में किसी हंजर ही की तरह उतर रहा था। बोल रे, वो मुझे झंझोड़ के बोला। चुप क्यों हो गया? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जवाब का मुझे यारा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने नंगा हो गया हूँ। पीरू ने मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और मुझसे जाने क्या क्या कहता रहा। मैंने शायद कुछ भी नहीं सुना। मैं उसके आगे हाथ जोड़ना चाहता था, लेकिन मुझसे ये भी ना हो सका। मेरा सारा जिस्म पसीने में डूब गया था। मुझे नहीं मालूम टमटम कितनी देर तक चलती रही। जब रुकी तो कांते ने मेरे घुटने पर थपकी देकर मुझे उठने का इशारा किया। टमटम चंद लम्हे रुक के फिर चल पड़ी। वो बड़े नवाब की हवेली का दरवाज़ा था। हमने कल रात ही उसे अबूर किया था। दरवाजे के तरफ रोशनियां जली हुई थीं, कल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। बड़ा दरवाज़ा फौरन खोल दिया गया था। बाहर कई आदमी हमारे इंतज़ार ही में खड़े थे और उनकी आवाज़ों से बाहर छाया हुआ सुकूत थोड़ी देर के लिए दरम बरम हो गया था। दरवाजे से इमारत तक रोशनियों के दरमियान गुजरगाह में फासले फासले से मुझे कई आदमी मुस्तैद खड़े नजर आए। टमटम हास कॉरिडोर में जाके ठहरी और मैंने इमारत की सीढ़ियों पर बड़े नवाब की झलक देखी। वो टमटम ठहरते ही हमारी जानब लपका। पीरू ने मेरा हाथ बड़े जोर से थाम रखा था। उसने मुझे खींच के उठाया। मैं हड़बड़ाता हुआ नीचे उतर आया था और मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर जैसे कट रहा था। जमीन पर आके पीरू ने एक बार मेरी जानिब छलकती आंखों से देखा तो मेरा सारा वजूद लरजने लगा। उसकी निगाहों में हिफ़्फ़त और यसीयत की आमेज़श थी, जैसे उसने सब गलत कहा था और मैंने गलत सुना था। मेरे जी में आई कि मैं वहीं सर फोड़ लूं या उसके पाँव पकड़ के इल्तिजा करूं। दादा बस करो, मुझे जो चाहे सज़ा दे दो, मगर मैं किसी बख्शिश और दरगुजर का अहल नहीं हूँ। मैं अपने सिवा वाकई किसी को नहीं पहचानता। अपने सिवा मैं सबके लिए औज़ान और पैमाने रखता हूँ। मैं बहुत वहशी हूँ। मुझसे मेरी औकात ही के मुताबिक सलूक करो, मगर शायद इससे बड़ी ज़िल्लत कोई नहीं होती कि आदमी अपनी ही नज़रों में अर्ज़ा हो जाए। पीरू मुझे खींचता हुआ चंद कदम आगे बढ़ गया। वहाँ आगे वाली टमटम खड़ी थी। पीरू को मुझे खींचने घसीटने की ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे लिए अगर तलाफी का कोई गोशा बचा था तो यही कि मैं हानम का हाथ थाम के उसे खुद अंदर ले जाऊं। हर चंद के अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पीरू को मुझ पर बहुत रहम आता या बहुत हंसी आती। विट्ठल के उतरते ही बड़े नवाब ने उसके हाथ जकड़ लिए। उसकी आंखें जल सी रही थीं। लम्हों तक वो विट्ठल के सामने उसके हाथों में हाथ पेवस्त किए गुम खड़ा रहा, पत्थर की मूर्ति की तरह, और उसके होंठ मुसलसल सिसकते फड़कते रहे। वहां अब्बा जान दरमियान में आ गए। उसे कुछ एहसास हुआ
اور اس نے حواس باختہ انداز میں چبوترے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خانم بھی منیر علی کے پیچھے پیچھے نیچے اتر گئی تھی۔ برقع پوش خانم کو دیکھ کے اس کی حالت اور اضطراری ہو گئی۔ وٹھل نے چبوترے کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ طے کی اور اس کے ساتھ ہم سب نے۔ نواب سب سے پہلے تیزی سے اوپر چلا گیا تھا۔ چبوترے کے سائبان میں سامنے پہلا کمرہ روشن تھا۔ نواب کی پیروی میں ہم بھی اندر داخل ہو گئے۔ منیر علی خانم کا سایہ بنے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کے نواب کے اوسان کچھ درست معلوم ہوتے تھے۔ اس نے چھچھلتی نظروں سے باری باری ہمیں دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر پیرو پر پڑی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ کسی توقف کے بغیر چمکتی پلکوں اور سٹپٹاتے قدموں سے پیرو کے پاس آیا اور اس سے پہلے کہ اس کے لرزیدہ ہونٹ کچھ کہتے، پیرو نے اس کے شانے پکڑ لیے۔ ابھی کچھ نہیں بولنا نواب صاحب، وہ دہکتی آواز میں بولا۔ ہم آپ سے۔ نواب کا گلا روندھنے لگا۔ بعد میں بہت وقت پڑا۔ کل رات ہم اس کی بندوق کی باڑ پر تھے اور گولی چلنے میں بس کسی اندھے لمحے کی کسر رہ گئی تھی۔ ہم ہی نہیں، کل رات تو وہ بھی ہماری زد پر تھا اور ہم نے اس کی گردن پر دباؤ ڈال کے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ پیرو نے آنکھیں میچ لی اور گھٹی ہوئی آواز میں بولا، ابھی اپن ادھر ہی ہے۔ نواب نے بےتابانہ اس کے ہاتھ پکڑ لی اور انہیں آنکھوں سے چومنے لگا۔ میں پیرو کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ میرے مقابل آیا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، سر جھکا لیا کیونکہ اس کے چہرے سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میرے سامنے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس کی تیز تیز سانسیں میرے کانوں میں دھمکتی رہیں۔ اچھا ہی ہوا کہ لمحے بھر میں وہ میرے سامنے سے ہٹ گیا اور میرے جسم سے کوئی پہاڑ سا بوجھ اتر گیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہتا تو معلوم نہیں جواب میں میرے منہ سے کیا نکل جاتا۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ حویلی کا کوئی ملازم، یہاں تک کہ خان صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ وہاں ہر جانب دیواروں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے، لیکن ہم سب کھڑے رہے۔ نواب نے ہم سے مسند پر بیٹھنے کو کہا۔ وٹھل کے قریب جا کے وہ پھر کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار کبھی خانم کی جانب امڑتی تھیں، کبھی میری اور پیرو کی جانب۔ چند ثانیوں کے لیے کمرے پر سناٹا چھایا رہا۔ آخر وٹھل کی آواز پر کہیں وحشت انگیز خاموشی ٹوٹی۔ ابھی اپنی بات تھوڑا دھیان سے سن لو نواب صاحب۔ اس کے اچانک تہاتف پر نواب اچھل سا گیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں، وٹھل نے بظاہر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نواب تڑکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر سے اپنے جانے کے بعد آپ کا کوئی آدمی اور اس کا سایہ بھی اپنے کو دکھائی پڑ جاتا تو اپنا دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا۔ نواب نے کچھ کہنا چاہا مگر وٹھل نے اسے کچھ نہیں کہنے دیا۔ خانم کسی اور جگہ سے نہیں، اپنے گھر سے آئی ہے۔ وہ گھر آپ کے گھر جیسا بڑا نہیں ہے، لیکن کسی طرح کم بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس بیچ کچھ جان لیا ہوگا کہ گھر اونچی دیواروں سے بڑا نہیں ہوتا، اس کے ناپ اور ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے، ہم نے۔ نواب ہذیانی انداز میں بولا۔ ازارِ کرم اب ہم سے کچھ نہ کہیے، ہم کو زیادہ نہیں بولنا، بس اتنا ہی کہ ابھی آپ کچھ اور مت سمجھنا، بولی ہر جگہ نہیں لگتی۔ یہ تو آپ اس سے کہیں جس کے پاس بولی لگانے کے لیے کچھ ہو، ہمارے پاس تو شاید یہی آنسو۔ نواب نے منہ چھپا لیا۔ ہم آپ سے بہت بہت، اس کی آواز بھرانے لگی۔ خانم اپنی امانت ہے نواب صاحب، یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ نواب تیزی سے بولا۔ ہم اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نظروں میں اس کی کوئی گنجائش باقی رہی ہو۔ ہمیں احساس ہوتا ہے ہم نے زندگی محض ضائع کی ہے۔ اگر کچھ جانا ہے تو یقین کیجیے آج ہی جانا ہے۔ ابھی اتنا مت بولو نواب صاحب، وٹھل نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ خانم کو اندر لے جاؤ۔ نواب ایک لہجے کے لیے سنسا ہو گیا، لیکن جیسے اسے دیر میں آواز آئی ہو۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کے خانم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے ہم پر بڑا کرم کیا، اس گھر پر آپ نے بہت احسان کیا۔ اس نے بمشکل تمام سر جھکا کے بے اختیار خانم کے برقعے کے پلو کو بوسہ دیا۔ وٹھل نے مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لاڈلے آپ ہی کو اندر لے جا۔ میں نے سن لیا تھا، لیکن میرے پیر منجمد ہو گئے تھے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ پیچھے سے پیرو نے مجھے آگے دھکیل دیا۔ خانم کے قریب آ کے میرے دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہو گئی تھیں۔ اسی لمحے نواب خانم کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اندر کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں نے سرسمگی سے وٹھل کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نواب اور خانم چند قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے دھڑکتے قدموں سے ان کا اور اپنا فاصلہ طے کیا۔ دروازے پر یہ جان کر مجھے کچھ تقویت ہوئی کہ منیر علی بھی میرے ساتھ ہیں۔ اندر تیز روشنی تھی۔ یہ کشادہ لمبی چوڑی ہال جیسی جگہ تھی۔ یہاں سے گلیوں جیسے متعدد راستے نکلتے تھے اور فاصلے فاصلے سے دروازے بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے ہم کل رات گزرے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمیں وہاں کئی ملازم نظر آئے اور سیدھے ہاتھ کے انتہائی جانب دروازے کے پاس بکھری کھڑی ہوئی کئی عورتیں۔ ہمیں دیکھ کے وہ سٹپٹاتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ ملازم جہاں جہاں موجود تھے الٹے قدموں چل کے دیواروں کے ساتھ جم گئے۔ میں خانم کے پہلو با پہلو تھا اور میرا سارا جسم سنسنا رہا تھا۔ برقع میں ہونے کے باوجود میں نے محسوس کر لیا تھا کہ خانم پر تاش تاری ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خانم کا ہاتھ برف کے مانند سرد تھا۔ نواب کی رفتار تیز تھی۔ ہم ابھی ہال کے وسط میں تھے جدھر عورتیں اندر گئی تھیں۔
وہاں سے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ اور لپکتے قدموں کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نواب سیدھا اسی دروازے کی طرف بڑھا۔ منیر علی اور میں وہیں رک گئے تھے۔ ہمیں اندر داخل ہونے میں جھجک سی ہوئی، مگر خانم کی انگلیوں کا دباؤ میرے ہاتھ پر بڑھ گیا تھا۔ ادھر نواب نے منتشر لہجے میں ہم سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ وہاں کئی عورتیں دروازے کے پاس ہی کھڑی تھیں، باندیاں اور گھر کی عورتیں۔ ہمیں آتے دیکھ کے وہ ایک طرف بھاگنے لگی، لیکن نواب کی آواز پر ٹھٹک کے رہ گئی۔ گیتی، گیتی، خانم آ گئی ہیں، خانم آ گئی ہیں۔ کمرے میں نواب کی بھڑکتی آواز گونجی تو ایک شور سا بپا ہو گیا۔ جو عورت ایک جانب سے دوپٹہ سنبھالے دیوانہ وار لپکتی چھپکتی ہوئی آئی تھی، وہ چھوٹے نواب عالمتاب کی بیگم تھی۔ میں اسے پہلی جھلک میں پہچان گیا۔ اس کے ساتھ نواب کی بہن بھی تھی، سفید پاجامے اور نیلے کرتے میں ملبوس۔ دونوں کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند رہی تھیں اور چہروں پر آگ سی دہک رہی تھی۔ میں نے خانم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نواب کی بیگم اور بہن نے بےتابانہ خانم کو سینے سے لگا لیا۔ خانم ان کے ساتھ آگے چلی گئی تھی اور نواب بھی۔ میں اور منیر علی وہیں خاموش کھڑے سب کچھ دیکھتے رہے۔ وہ جیسے ہماری موجودگی بھول گئے تھے۔ میں نے واپسی کے لیے منیر علی کی طرف دیکھا ہی تھا کہ ایک دم سامنے کوئی جھماکا سا ہوا۔ وہ نواب کی بہن تھی۔ اس نے اچانک پیچھے مڑ کے مجھے جلدی سے آداب کیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور رخساروں پر شفق پھوٹ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتا، وہ باندیوں کے جھرمٹ میں اچھل ہو گئی۔ دوسرے لمحے ہم تنہا رہ گئے۔ منیر علی نے چھپکتی پلکوں سے میری جانب دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ میں نے ازہد انہیں بتایا کہ وہ نواب کی بہن تھی۔ میں سمجھ گیا تھا۔ وہ تذبذب سے بولے، وہ نواب کی بہن یا بیٹی ہی ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل کی شہزادی کی مانند ہے۔ منیر علی غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ اس رات حویلی کے قید خانے میں جب وہ اور چھوٹے نواب کی بیگم چھپتی چھپاتی مجھ سے اور پیرو سے ملنے آئی تھیں تو صرف ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے، بدن چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہاں روشنی بھی کم تھی، لیکن ان کے رنگ، نقش و نگار، قد و قامت، لب و لہجے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ سرتپا حوروں جیسی ہوں گی۔ میں نے بھی چند لمحے پہلے چھوٹے نواب کی بیگم کو بھی دیکھا تھا۔ بڑے نواب گیتی کے نام سے پکار رہے تھے اور جو خانم کو دیکھ کے بے قرار ہو گئی تھی، اس کے سراپا کی یہ تصویر میرے تصور سے اتنی مختلف نہیں تھی، اور اگر تصویر کچھ دھندلی بھی تھی تو اب روشن ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا عکس نظر آتی تھی۔ عمروں میں بس 19-20 کا فرق ہوگا۔ لباس بھی انہوں نے ایک جیسا پہنا ہوا تھا۔